बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल-हक़ नक्शबंदी। मुहर्रम के हवाले से ख़ुसूसी ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज 3 मुहर्रम है और आपके इल्म में है शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन ख़ुसूसी ट्रांसमिशन न्यूज़ वन, TV वन और वसेप के ऊपर आपको देखने और सुनने के लिए मिल रही है। ख़वातीन हज़रात, ये जो दिन गुज़र रहे हैं इनका तक़द्दुस जो है वो भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है और इन अयाम के लिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन दिनों में अपने घर वालों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च किया करो। और ख़ास तौर पे जो बंदा 9 और 10 मुहर्रम को अपने ख़ानदान के ऊपर या सदका खैरात करता है, वो जब ख़र्च करेगा तो पूरा साल अल्लाह पाक उस बंदे को मुहताजी से बचाएगा। कि आप देखिए कि साल का जो हमारा इस्लामी साल है उसका पहला महीना है, अगर साल के पहले 10 दिनों में हम सदका खैरात करने वाले बन जाएं, साथ हम नीयत जो है वो न्याज की कर लें, हजूर के बारगाह में साल सवाब पेश करें, इमाम आली मकाम की अज़मत को सलाम भी पेश करना है, न्याज भी पेश करनी है और कुरान पाक भी पढ़ना है, नमाज भी पढ़नी है। और आज हमारा जो मौजू है वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमने उनको खराज तहसीन तो रोज़ पेश करना है। आज मनाक़िब फ़जीलत के ऊपर बात होगी और पैनल इंतहाई खूबसूरत है, माशाअल्लाह मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद सिब्तैन अकबर साहिब। माशाअल्लाह आप जामिअतुल हुसैन जो है जोहर टाउन लाहौर के अंदर बहुत बड़ा इदारा है अहले तशय्युअ बाई का, माशाअल्लाह वहाँ के नाज़िम आला हैं और हज़रत अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब के साहबजादे हैं, लख्ते जिगर हैं। इनके वालिद साहब के साथ भी काम करने का मौका मिला और बहुत ही प्यारे बाप के प्यारे बेटे हैं और माशाअल्लाह आगे इनसे भी ज़्यादा प्यारे हैं हज़रत पीर ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान कमर कादरी साहब मौजूद है। माशाअल्लाह मानी शरीफ जो दरगाह है, खानका है, वहाँ के सजादा नशीन हैं, डिस्ट्रिक्ट जंग के अंदर है। और ये सारे के सारे जो खानकाहें हैं और जो इमाम बारगाहें हैं, सबका मकसद एक ही है कि अहले बैत की ग़ुलामी, आले रसूल से प्यार। जिस खानका से, जिस इमाम बारगाह से अहले बैत की सहाबा की मोहब्बत ना मिले तो समझिए कि कोई मामला गड़बड़ है। और जब हम बात मोहब्बत की करनी है, प्यार की करनी है, तो सोसाइटी की बेहतरी के लिए बात करनी है ताकि हम वला तफ़र्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को हमने मज़बूती से थामना है और तफ़र्क़े में नहीं पड़ना। जब तफ़र्क़ा में हम डल जाएंगे, पड़ जाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने शैतान को खुश किया है। और हज़रत इमाम हुसैन की ज़ात का तुरा इम्तियाज़ ये है कि उन्होंने हमेशा जो शैतानी वसवसे थे उनसे अपने मानने वालों को बचाया है। ख़ुद तो माशाअल्लाह बचे हुए थे, अहले बैत के घराने से थे। तो मैं अपना जो मौजू है वो आपसे शेयर कर चुका हूँ और अल्लामा साहब की तरफ जाऊँगा कि हज़रत इमाम हुसैन के जो ख़ानदानी औसाफ़ और कमालात हैं, पता आपको भी है, मुझे भी है, लेकिन जब हम बार बार अल्लामा साहब ज़िक्र करते हैं तो फिर हमें हमारी रूह को राहत मिलती है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का जब बार बार हम दम बढ़ते हैं, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, तो पाक हस्तियों का ज़िक्र भी बार बार करना चाहिए। क्या फ़रमाएंगे कि आपके जो औसाफ़ हैं, कमालात हैं, उस पर रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया इस मुबारक महीने में माह मुहर्रम के अंदर, जो कि अयाम अज़ाब भी हैं, नवास रसूल की सफ़े अज़ाब बिछी हुई है, माहौल गमगीन है। यकीनन जब तक हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं जानेंगे, तो उनकी मार्फत हासिल नहीं करेंगे, तो हम उनको पहचान ही नहीं सकते। मोहब्बत करने से पहले उनका जानना ज़रूरी है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये दिन है, तो ये बहुत बेहतरीन मौका है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जाना जाए। ये वो हस्ती हैं, किसी भी शख्सियत का तारफ़ जो है उसके हसब और नसब से करवाया जाता है। तो यहाँ पे अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नसब जो है देखा जाए तो वो करीम नसब है और सारे सरदार हैं कि जो है वालिद जो है वो औलिया का सरदार है, माँ कौनैन की औरतों की सरदार है, सैयदतुन निसाइल आलमीन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा है। और फिर नाना जो है वो नबियों का सरदार है, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर नानी देख ली जाए
تو وہ جو ہے وہ ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ رسول اللہ کی جو ہے وہ سب سے زیادہ جس نے اسلام کی خدمت کی ہے، اور اسلام جس کا مقروض ہے وہ مال ختیجہ کا مقروض ہے، تو بڑی محنت لگی جناب ختیجہ کی، اور رسول اللہ کے قول کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے 4 جو بہترین خواتین اس دنیا میں بھیجی، ان میں ایک جناب ختیجۃ الکبریٰ کا، کائنات کے اندر، جی کائنات، اور اس طرح کر کے جناب فاطمہ بنت اسد جن کے لیے کعبہ کے اندر در بنا ہے وہ دادی ہیں، اور جناب جو ہے جناب عبداللہ ابو طالب جیسے جو ہیں وہ جو دادا ہیں، تو یہ سارا گھرانہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ سردار گھرانہ ہے، اور بھائی دیکھا جائے تو وہ بھی جو ہے وہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اور خود بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، دنیا میں آتے ہیں تو رسول اللہ نام رکھتے ہیں، اور جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا جی، اور ساری سارے جوان کیا چل رہا ہے کہ سب کے جوان سب کے سردار، جی، تو اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عظمت دی، وہ یہ دی کہ ہاں جی بچپن میں رسول اللہ کے ہاتھوں پہ آئے تو رسول اللہ کی لسان مبارک کو چوسا، اور لابدان رسالت اول غذا بنا، اور جناب عبداللہ بن عباس جو ہے مفسر قرآن نے پوچھا کیا کیسے بنا، کہا گٹھلی چوسی تھی رسول اللہ کے منہ کے نکلے، وہ مفسر قرآن بن گئے، اور جو زبان چوس چوس کے پروان ہوں گے تو ان کا کیا عالم ہوگا۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام کا نام بھی رسول اللہ نے رکھا، اللہ کے حکم سے رکھا، اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ نے ان کا تعارف کروایا کہ مسجد کے اندر تشریف لے کے آتے ہیں، اٹھا کے لاتے ہیں، اور خطبہ جب دے رہے ہوتے ہیں تو جب امام حسین آتے ہیں تو روک کے کہتے ہیں، اپنی گود میں بٹھا کے کہتے ہیں یا ایھا الناس فاعرفوا ھذا الحسین، اے لوگو ہاں یہ جانو یہ حسین ہے، ہاں یہ صرف میرا بیٹا نہیں بلکہ شخصیت کو پہچانو۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں جی، پیر صاحب کیا فرمائیں آج کے موضوع کے حوالے سے؟ حضرت امام حسین کی جو پرورش ہوئی بڑے لاڈ سے ہوئی، بڑے پیار سے ہوئی، اور اگر کریم آقا کی ذات کی بات کی جائے اور دیگر جو مقدس ہستیاں تھیں، میں تو سمجھتا ہوں جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا ہے وہ بھی مقدس ہو گئے، اور بالخصوص جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، خاندان والے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ یقین جانے آپ نے سوال کیا ہے نا تو مجھ پہ ایک کیف طاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان کی دلیل ہے یہ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات طیبہ وہ ہستی ہے جن کو کائنات میں سے سب سے بہترین کائنات کے انسانوں نے جن کی تربیت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں آپ 6 سال رہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اللہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب ہے کہ ساری امت کو تعلیم قرآن کی، حکمت کی، تزکیہ نفس کی، تو دیکھیے یہ منصب ساری کائنات کے لیے ہے، تو جو حسین حضور کی 6 سال گود میں رہا ہوگا اسے کتنی حکمت ملے ہوگی، اس کا کتنا تزکیہ نفس ہوا ہوگا، اس پر قرآن کی کتنی تلاوتیں ہوں گی، اور اس کے سیرت و کردار پر اس کا کتنا اثر ہوا ہوگا۔ سبحان اور اللہ، پھر دیکھیے قبلہ میرے آقا نے فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ اکبر، کہ میں تو بھیجا ہی گیا ہوں کائنات کے سامنے اپنے اخلاق کو، مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، تکمیل کے لیے۔ تو جب ساری کائنات کے لیے رسول کائنات کا یہ فرمان ہے تو حسین جس کو میرے آقا نے 6 سال اپنی گود میں رکھا ہے اس کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا۔ پھر دیکھیے قبلہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں، تو فرمایا کان خلقہ القرآن۔ میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سارا قرآن حضور کے اخلاق کا نام ہے، گویا الحمد سے لے کر والناس تک سارے حضور کے اخلاق ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ جیسے پہلی آیت اتری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بشری عادات و اخلاق تھے ان کا رنگ جو ہے وہ ذرا مغلوب ہوتا چلا گیا، اور اللہ رب العزت کے جو ہیں اخلاق ان کا رنگ چڑھتا گیا، ادھر قرآن کمپلیٹ ہوا، ادھر مصطفیٰ کریم کی ذات طیبہ پر اخلاق ربانی کا رنگ چڑھ گیا۔ تو جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پورے قرآن کے ذریعے
قرآن کے ذریعے اخلاق کا رنگ چڑھا اور رب ذوالجلال کے اخلاق کا رنگ واہ چڑھا۔ واہ اب دیکھیے حسین جو ہے یا حسن ہو، یہ میرے آقا کے وہ آئینے ہیں، جیسے مصطفیٰ رب ذوالجلال کی ذات کے مظہر اتم ہیں، ویسے امام حسن اور حسین بھی وہ آئینہ ہیں جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری شباہت بھی حاصل تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باطنی کمالات بھی حاصل تھے۔ ماشاءاللہ جناب سبطین صاحب، جو کریم آقا نے تربیت کی اور جس محبت کے ساتھ کی، جو لمبے رکوع اور سجود ہوئے ان لاڈلوں کی خاطر، اس پہ ذرا بات کریں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نواسہ رسول کوئی بھی نواسہ ہو نا اس سے بڑا پیار ہوتا ہے جی، لیکن وہ عام ایک نانے کو نواسے سے پیار ہوتا ہے وہ اور ہے، لیکن یہاں پہ مزاج اور ہے، اللہ اکبر، یہاں پہ عبادت میں بھی خاندان خلل جو نبوت ہے نا۔ ہاں، اور یہاں پہ رسول اللہ جو ہیں جو رحمت للعالمین ہیں اور جو ہے وہ قرآن کی بات کر رہے تھے ممبر پہ اور اصحاب سارے سامنے سن رہے تھے، وہ انبیاء کا ذکر تھا، وہ نماز کی بات تھی، وہ زکوٰۃ کی بات تھی، وہ احکام دین بیان ہو رہے تھے، دروازہ کھلتا ہے اور امام حسین علیہ السلام گھر سے باہر آتے ہیں، تو ابھی جیسے ہی امام حسین آتے ہیں اب یہ خدا انہیں ایک جو ہے وہ مصلحت سمجھی ہے جو بھی کہ پاؤں لٹکا اور جو ہے وہ سنبھل نہ سکے، تو رسول خدا نے وہ جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ چھوڑا، ذکر خدا کر رہے تھے وہ چھوڑا، وہ جو احکام الہی بیان ہو رہے تھے وہ چھوڑا، امام حسین کو اٹھایا اور ممبر پہ چلے گئے۔ خطیب خطاب کرتا ہے تو جہاں سے چھوڑتا ہے وہیں سے شروع کرتا ہے، لیکن اب وہ باتیں نہیں، اب حسین کی فضیلتیں شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان ہاں، اور وہاں پہ یہ سب کو کہا یا ایھا الناس فارفو، اے لوگو، یہ نہیں کہا سامنے والوں، ایھا الناس کا، اے لوگو، قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہہ دیا، سب کے لیے دعوت فکر، ھذا الحسین فارفو، اس کو جانو یہ حسین ہے، اور پھر کہا حسین منی و انا منہ، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اب یہاں پہ تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی نواسہ نانے سے ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہمارا ایک مشہور مقولہ ہے عربی کا کہ قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ رسول اللہ جو بات کر رہے ہیں وہ حسین و منی سے کافی تھا، لیکن یہ تو فصاحت و بلاغت ان کے گھر کی لونڈی ہے، ہاں، تو یہاں پہ انہوں نے حسین دوبارہ ریپیٹ کیوں کیا جبکہ یہ فصاحت کے خلاف ہے؟ تو کہا کہ یہاں پہ بات جو ہے اس سے ہٹ کے ہے، رسول اللہ کا مراد یہاں پہ اور ہے کہ 61 ہجری تک یقیناً حسین مجھ سے ہے، لیکن 61 ہجری سے لے کے تا قیامت میں حسین سے ہوں، کہ امام حسین نے اتنا کچھ کر جانا ہے، سب کچھ قربان کر دینا ہے، یہ حسین کی وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی رہنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک اور عمل جو ہے، رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ دونوں شہزادے جو ہیں وہ مسجد میں آتے ہیں، امام حسن بھی رسول اللہ کے اوپر جو ہے وہ سوار ہو جاتے ہیں، امام حسین بھی سوار ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ تکبیریں جو ہیں رسول اللہ سبحان اللہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہاں ایک نہیں 72 کئی صحابہ نے سر اٹھا کے دیکھا خیر تو ہے، دیکھے شہزادے ہیں، تو اب یہاں پہ وہ نماز کو طول دے رہے ہیں، سجدوں کو طول دے رہے ہیں، یہاں پہ نماز نہیں بگڑ رہی ہے بلکہ شاید کہیں کہ نبی جو ہے یہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، سجدہ نماز کی معراج ہے، اور خود رسول صاحب معراج ہیں، تینوں معراجیں کٹھی ہیں اور حسین سوار ہیں اس کے اوپر، سبحان اللہ، اور نبی خدا سر نہیں اٹھا رہے جب تک رسول امام حسین علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں اتر گئے، رسول اللہ نے سر نہیں اٹھا۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب وہ جو حدیث پاک ہے کہ کریم آقا نے چادر میں لے لیا سیدہ فاطمہ کو بھی، مولا علی کو، وہ ذرا تھوڑا سا میں وہ عرض کرتا ہوں لیکن 2 منٹ مجھے دیجیے گا، میری بات درمیان میں بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ تو آقا علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا، پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام 30 سال مولا کائنات کی تربیت میں رہے، اور علی وہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، اللہم قادر الحق حیث ما دارا، ساری کائنات کہے کہ حق جدھر ہو ہم ادھر ہوں، اور مصطفیٰ فرمائیں یا اللہ حق کو ادھر کر دے جدھر علی ہو۔ سبحان اللہ۔ جس گھر میں
ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی آواز ہو، بلکہ میں یوں کہوں کہ جس حسین کو لوریاں قرآن کی تلاوت کے ساتھ سبحان اللہ، جس کے بابا کا قرآن کے ساتھ یہ تعلق ہو کہ ایک رکاب سے پیر نکال کے دوسری رکاب تک پہنچاتے تک قرآن مکمل کر لیں، جس کی ماں کا یہ عالم ہو کہ وہ چکی کا ایک جو چکر ہے وہ ختم کرنے سے پہلے قرآن والناس تک پڑھ دیں، بتائیے اس حسین پر قرآن اور حق کا کیا اثر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ یہ حدیث دو طرح سے نقل ہے۔ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے بھی کیا، جی فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ، ایک صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک سے باہر نکلتے ہیں، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم نازنین پہ وہ بلیک رنگ کی جو ہے کالے رنگ کی چادر اونی پہنی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے میں جو آپ کو انداز بیان عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میری اپنی ہے ایک فکر ہے۔ جی حدیث بیان کرتی ہے فجاء الحسن فادخل معه، امام حسن علیہ السلام آتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پکڑ کے اپنے ساتھ داخل کر لیتے ہیں۔ قبلہ آپ عالم فاضل آدمی ہیں، اگلی بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اب دوسری حدیث میں، حدیث کے دوسرے حصے میں یہ نہیں آقا نے فرمایا کہ ثم جاء الحسین فادخل معه، نہیں فرمایا ثم جاء الحسین فدخل معه، فرمایا امام حسن مجتبی آئے، آقا نے پکڑ کے اس چادر کے اندر لے لیا، مگر امام حسین کے ساتھ میرے آقا کا وہ وکھرا لاڈ تھا، وہ وکھرا پیار تھا کہ حسین آیا ہے، میرے آقا نے پکڑا نہیں۔ وہ بچوں کو جب اتنا پیار کرے نا تو بچے بھی پھر آپ کو پتہ ہے بندے کے ساتھ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ حسین نبی کے ساتھ اتنا ریلیکس ہے کہ جیسے آئے اپنی مرضی سے چادر میں داخل ہو گئے۔ سما ماشاءاللہ، فرمایا فجاءت فاطمہ، پھر سیدہ کونین تشریف لائیں، فادخل معه، آقا نے انہیں فادخلها معه، آقا نے انہیں بھی داخل کر لیا، ثم جاء علی فادخله معه، آقا نے انہیں بھی داخل کر لیا۔ ایک طریقے سے یہ حدیث ہے، پورا خاندان آ گیا، پورا خاندان۔ دوسرے طریقے سے یہ حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، دوسری جو حدیث ہے اگر میں دوبارہ بریک کے بعد لے لوں آپ سے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی خواتین حضرات، بہت ہی اچھی بات ہو رہی ہے۔ میں نے پیر صاحب کے پاس آنا ہے بریک کے فوری بعد، ان سے حدیث پاک سنیں گے، پھر علامہ صاحب کے پاس بھی آنا ہے۔ جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آپ کے علم میں ہم محرم کے حوالے سے اس محفل کو سجائے بیٹھے ہیں۔ ہم غلام ہیں، نوکر ہیں اور اپنی غلامی کا دم بھر رہے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے، ہمارے ادارے کی یہ خواہش ہے کہ ان مقدس گھڑیوں کے صدقے، اس محفل کے انعقاد کی برکت سے، اس ٹرانسمیشن کی برکت سے ہماری ٹیم کی بخشی فرما دے۔ واللہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں صرف دین کی خاطر کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں۔ بریک سے پہلے پیر صاحب بڑی ہی اچھی حدیث پاک بیان کی، دوسری حدیث پاک بھی اسی موضوع کے اوپر ہی ہے۔ جی پیر صاحب۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میرے آقا جلوہ گر ہیں، تو سیدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، جب یہ قرآن کی آیت لما نزلت هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو میرے آقا جو ہیں فدعا فاطمہ حسن و حسینہ، میرے آقا خود بلاتے ہیں سیدہ کونین کو، امام حسن کو، امام حسین کو، پھر میرے آقا مولا مرتضیٰ کو بلاتے ہیں، اور یوں منظر بیان کیا جاتا ہے کہ دائیں طرف حسن، بائیں طرف حسین، سامنے فاطمہ اور آقا کے پیچھے مولا علی۔ اللہ اور جب یہ چادر آقا اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور اپنے خاندان کو اس چادر کے اندر لے لیتے ہیں، پھر میرے آقا فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں جن کو میں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جن کو میں نے اپنی چادر کے اندر لے لیا ہے نا، مالک یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذهب عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا، مالک انہیں ایسا پاک کر دے کہ پاکیزگی بھی ان پہ ناز کرے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب، ایک تو تھا نا امام حسین کا کریم آقا کے اوپر سوار ہو جانا، سواری بنا لینا، لاڈ ہے، پیار ہے۔ اب ہم بات کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو وہ سجدے میں آپ نے جان قربان کی، ایک اس سے پہلے کیا ہے جو آپ کی عبادت کا معمول تھا، اس پہ بات کریں آپ۔ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے وقت کے عابد ترین شخص تھے،
اور ان کی عبادت کو اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 25 پیادہ حج کیے، اللہ، اور یہ یعنی خانہ خدا سے عشق ہے امام حسین علیہ السلام کو۔ اور امام حسین علیہ السلام کی عبادت کا اگر منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا کے میدان میں آپ کو دکھتا ہے کہ ہر طرف سے تیر و تلواریں، ہر طرف سے مارو کی آوازیں ہیں، ہر طرف سے باقاعدہ تیروں کی بارش ہوئی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے کتنے اصحاب اس کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ لیکن ابو ثمامہ جو مولا کا جو ہے وہ محب ہے، اس نے جب اول وقت میں کہا نا مولا جنگ تو چل رہی ہے لیکن دل کرتا ہے آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھا، مولا نے دعا دی اللہ تعالی نماز قائم کرنے والوں میں سے شمار کرے، اور پھر اس نے اپنی جان دی ہے، امام نے نماز پڑھی ہے۔ اور کس طرح کی نماز ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام پرسکون طریقے سے جو ہے وہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور ہر طرف سے، اور پھر یہ کہ علامہ صاحب میں تھوڑی سی امام صاحب میں آپ سے بات ابھی اور کرنی ہے۔ اب دیکھیے نا بیٹے کس کے ہیں؟ بالکل اس مولا علی کے، کہ جن کے زخم ہو جاتا ہے اور وہ زخم نکلتا نہیں، جو پرزہ تھا، تلوار تھی، جو بھی لوہے کا ایک پارٹ تھا، تو کسی نے کہا کہ جب مولا علی نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت نکال لینا، اور نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے تو بخار ہو جائے نماز نہیں پڑھتے، مولا علی کو گہرا زخم ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ جو چیز ہے، لوہا جو ہے وہ نکال لیا جاتا ہے، مولا علی کو پتہ نہیں چلتا۔ بیٹے کن کے یا آپ بات کریں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب نے کہا ہے یا رسول اللہ مولا علی کو جنگ میں تیر لگ گیا، وہ تیر کی وجہ سے جو ہے وہ شدید اذیت میں ہے، لیکن ہم وہ کیسے کر کے نکالیں کہ اذیت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا انتظار کرو اس وقت تک جب تک علی مصلی عبادت پہ نہیں آ جاتے۔ مصلی عبادت پہ گئے، نماز شروع کی، تیر نکال لیا گیا، تیر نکالنے کے بعد نماز ختم ہوئی تو اب جیسے پوچھا کہ یا علی درد کیسا ہے؟ کہتے کافی واقعہ، کہتے ہیں کہ ہم نے نکالی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، کہتے ہیں میں یہاں تھا کب؟ تو کہا کہ آپ نماز میں اتنے مشغول تھے تو مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں دیکھوں نہیں۔ اتنے مشغول ہو جاتے ہیں عبادت میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے، ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ کدھر ہے۔ اور یہی مولا امام زین العابدین، مولا امام حسین کے فرزند ہیں، علی نام ہے، زین العابدین اور سید ساجدین لقب ہے، یعنی کثرت سجود کی وجہ سے جو ہے وہ گٹھے پڑ جاتے تھے اور جناب کٹوانے پڑتے تھے سال میں 2 دفعہ، اتنی زیادہ عبادت، رات میں ہزار رکعت نماز پڑھنے والے۔ پوچھا گیا کہ آپ زین العابدین سید ساجدین ہیں تو کیا عبادت ہے، کیا؟ تو کہتے کجا میں کہاں اور میرے جد مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی عبادت کو جا۔ تو مولا حسین علیہ السلام ہی کی تربیت تھے کہ ان کے بیٹے کی یہ حالت ہے۔ تو اب امام حسین علیہ السلام نے عبادت کو زندگی بخشی، بے شک، اور ہر وہ چیز جو خدا کی خوشنودی کے لیے ہے وہی عبادت کہلاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سب عبادات کے اندر روح بخشی ہے جس کو جو ہے اس وقت کا حاکم یہ بتائیے ختم کرنا چاہتا تھا۔ آپ کا جو تقوی تھا، جو آپ کی پرہیزگاری تھی، جن علائشوں سے ہم بچے ہوئے نہیں ہیں، میرے امام بچے ہوئے تھے، اس پہ بات کریں آپ۔ قبلہ ہم تو ناپاک لوگ ہیں، اور یقین جانیے میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، میں کسی کام کا نہیں، جتنے آپ میں دیکھ رہا تھا میں حاضر ہوں نا، آج پہلی بار امام مقام کا یہ صدقہ ہے کہ آج میری آنکھیں آپ کے پروگرام میں نہ ہوں، حاضری قبول ہوگی ہماری۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے امام حسین علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ، میں ان کا سارا جو انہوں نے بیان فرمایا میرے دل پہ اترتا رہا۔ ایک جملہ عرض کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی عبادت، اس امام کی عبادت کا کیا کہنا جس کے بیٹے کا نام زین العابدین اور سید الساجدین ہو، حسین کی عبادت کیسی ہو؟ ٹھیک بات۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا طہارت، تقوی، اللہ اکبر۔ میں ایک حدیث عرض کر کے پھر اس طرف آؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام کی تربیت جیسے ہوئی نا،
جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین، اس کی ایک اگر آپ یہ تفسیر کر لیں کہ جیسے عبادت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسین کو لاڈ کرواتے تھے نا، پھر حسین نے عبادت کا حق بھی ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر سجدے میں ہیں، امام علی مقام امام حسین آپ کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں، تو ایک حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر نہیں اٹھاتے، اپنا سر مبارک یوں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے امام حسین علیہ السلام کو پکڑ کے پہلے زمین پہ بٹھاتے ہیں، پھر اپنا سر انور سجدے سے اٹھاتے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھاتے وقت میرا حسین نہ گر جائے، اللہ، چوٹ نہ لگ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، زخم نہ ہو جائے۔ دوسری حدیث ہے، دوسری دفعہ امام علی مقام پھر آتے ہیں، آقا نماز میں ہیں، حضور سجدے کے عالم میں ہیں، امام علی مقام پشت پہ سوار ہوتے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ میرے آقا تو ظاہر بین باطن بین ہیں، صحابہ فارادوا ان یمنعوہما، حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ نے ارادہ کیا کہ حضور سجدہ میں ہیں، امام علی مقام کو اوپر سے اتارا جائے، میرے آقا نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، وہیں سے اشارہ کیا صحابہ میری پشت سے میرے حسین کو نہ اتارا۔ اللہ اکبر۔ تیسری حدیث سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں، امام علی مقام پھر پشت پہ سوار ہوتے ہیں، حضرت شداد سے روایت ہے، فرماتے سجدہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ ہم یہ گمان کرنا شروع کر دیا کہ کہیں یا تو وحی اترنا شروع ہو گئی ہے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا ہے۔ جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، پوچھا آقا اتنا طویل سجدہ؟ فرمایا حسین پشت پہ تھا، نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حسین کی نماز دیکھیے نا قبلہ، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کربلا سجا ہے، 3 دن کا پیاسا سید ہے، 3 دن کی پیاس کے بعد نماز فجر علی اکبر اذان دیتے ہیں، امام علی مقام امامت فرماتے ہیں، پھر ظہر کا وقت آتا ہے، تنہا 56 برس کا حسین، 6 سال نبی کی تربیت، 30 سال مولا علی کی تربیت، 10 سال مولا حسن کی تربیت، اس سارے کا اثر آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے۔ جب ظہر کا وقت ہوتا ہے، نانے کا، باپ کا، بڑے بھائی کا اثر دیکھیے، ماں کا اثر، جب ظہر کا وقت آتا ہے، سارے لاشیں اٹھا کے میرا امام 70 اصحاب کے لاشیں اٹھائے، پھر گھوڑے پہ سوار ہیں، اور یزیدی لشکر جب ایک ایک کر کے حملہ کرنا چاہتا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ حسین کا سامنا کرے، پھر یک بارگی سے جب حملہ کیا جاتا ہے، تو میں آپ کو ایک ہی منظر عرض کرنے لگا ہوں کہ آقا حسین زمین سے کیسے نیچے آتے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں میرا امام جب زمین پر سواری سے نیچے اترنے لگا تو آقا حسین نے پہلا سر زمین کی طرف، اللہ پہلے اپنا سر انور زمین کی طرف کیا، عرض کی مالک اگر مجھ میں سکت ہوئی، میرا جسم اس قابل ہوا تو میں ظہر کے وقت تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھوں گا، اور اگر مالک جسم نے اجازت نہ دی، جسم میں اتنی شکت نہ ہوئی تو میرا سر سب سے پہلے زمین پہ گرے، اور میرا سر تیری بارگاہ میں کم از کم نماز نہ پڑھ سکوں تو آخری حالت میں تیری بارگاہ میں پہلے سجدہ کروں، پھر روح کا فصل۔ جناب ماشاء جناب علامہ صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیں آپ۔ امام حسین علیہ السلام سبحان اللہ، مزہ آ گیا، کمال ہو گیا۔ اتنے جو فضائل ہیں یہاں پہ، جو چیز جو انسان کو ایز اے انسان رلا دیتی ہے، کیونکہ امام حسین کسی خاص مکتب فکر کے نہیں ہیں، انسانیت کے ہیں، تو یہی باتیں رلاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو اتنی عظمتیں بتا کے، دکھا کے، اور اللہ نے اس گھرانے کو اتنی جو ہے عظمت بخشی ہے کہ زمین پہ اس سے بہترین لوگ کوئی نہیں تھے۔ جب امہات المومنین میں سے کسی نے کہا کہ یہ پنجتن پاک جو ہیں جو اس چادر کے نیچے ہم داخل ہو جائیں، انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے پنجتن پاک ہیں، آپ خیر پہ ہو لیکن ان میں شامل نہیں ہو۔ ہاں، تو یہاں دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کو پہچانو، یہ عام نہیں، یہ خاص ہیں، خاص الخاص ہیں، اور ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، قرآن میں کہتا ہے اگر رسول اللہ کی تمام تر محنت کا اجر دینا چاہتے ہو تو اس کی اہل بیت سے مودت کرنا، اور کچھ ڈیمانڈ ہی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ ساری تمام تر جتنی عظمتیں تمہیں ملی ہیں ایز اے مسلمان، تم جہالت سے نکل کے تم علم کی طرف آئے، اندھیرے سے نکل کے تم جو ہے روشنی کی طرف آئے، تم جہنم سے نکل کے جنت میں گئے ہو، تو کہا کہ یہ رسول اللہ کی بدولت ہے، اور رسول اللہ کی اس محنت کا اجر دینا چاہتے ہو تو اس اہل بیت سے مودت کرنا۔ انہی 5 میں سے ایک شخص ایسا تھا صحابہ کرام میں سے جو روح زمین پہ باقی تھا، وہ تھے امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ
جو سلوک کیا گیا وہ ایسا ناروا سلوک تھا کہ اتنی مظلومیت کی حالت میں امام حسین کو شہید کیا گیا کہ روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر اتنے تیر و تلوار برسائے گئے، اتنا زخمی کیا گیا کہ ایک پورے جتنا بھی بدن سالم نہیں تھا۔ اور پھر یہ کہ یہ مسئلہ یہاں پہ ہے کہ دیکھیں فتنہ پرور کیسے فتنے کو برپا کرتے ہیں کہ یہ سارا قتل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کیا گیا، نعرہ تکبیر بلند کر کے کیا گیا، جبکہ یہ ساری چیزیں موجود تھیں، روح عبادت ختم ہو گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی ہی اس روح کو زندہ کرنے کے لیے دی تھی۔ یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے ان کے خاندان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا کہ اس وقت جو ہے یزید کے چاہنے والوں نے کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کیا اور عملی قربانی وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے پیش کی ہے۔ ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر منتوں سے لیا تھا، بہت مجھے محبت ہے رسول خدا سے، ایسا بیٹا عطا فرما جو ہم شکل پیغمبر ہو، جس کا خلق اس جیسا ہو، جس کا چلنا پھرنا ایسا ہو۔ ہاں، اور امام حسین علیہ السلام ہر وقت اس کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اس کو راہ خدا میں دینا ایک بہت بڑا امتحان۔ ماشاءاللہ، خواتین حضرات، بہت ہی مقدس لمحات ہیں، بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور ان باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔ عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے، عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے پہلے لکھوں وفا کے یا لکھوں وفا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔ کیسے پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، کیسے پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسے نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔ نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و
حسن سے نہ فاطمہ سے ماں ہے، کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، امام حسین کی یاد میں بیٹھے ہیں، اور امام حسین کی یاد میں آنسو بہانا یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ اہل بیت کی سنت ہے، یہ میرے صحابہ کی سنت ہے، جتنے بھی محدثین مفکرین ہوئے ہیں سب کی سنت ہے۔ اور ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہ سمجھایا کہ امام حسین کی یاد میں آنسو بہانا یہ بنیادی طور پر عبادت ہے، نیکیاں ہیں، اور کریم آقا کی اس سنت کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جب کریم آقا نے یہ کہا کہ میرے ان شہزادوں کو ایک کو زہر دیا جائے گا، ایک کو شہید کیا جائے گا، یہ سب کچھ ہوا، فتنہ بھی ہے، اور کائنات کے اندر الفاظ نہیں ملتے زیادہ سخت کہ یہ اس سے بڑا کوئی سانحہ نہیں ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح امام حسین کا روزہ رنگین ہے، یعنی کہ سرخ ہے، ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جب سورج میں دیکھتا ہوں تو اس کی جو تپش ہے، جو حرارت ہے، وہ بھی مجھے محسوس ہوتی ہے کہ یہ واقعہ کربلا کے بعد سورج بھی ریڈ ہو گیا۔ یہ یعنی کہ میری اولاد کو کوئی نقصان پہنچائے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ یہ کریم آقا کی ڈائریکٹ اولاد تھی، اور پھر اس خاندان کو یہ عظمت ملی، سب کا خاندان بیٹے سے چلتا ہے، لیکن کریم آقا کا جو خاندان ہے وہ سیدہ فاطمہ سے چلتا ہے، وہ مولا علی سے چلتا ہے۔ وہ ظالموں کس نام کے مسلمان کیا بنے گا؟ اور کریم آقا نے ان کی نشانیاں بھی بتائی تھیں، اور آج بھی اس بدبخت کے تو سارے کے سارے بیٹے مر گئے، ایک بیٹے نے تو اس تخت کے اوپر بیٹھنا گوارا نہ کیا، اس نے کہا میں حسین کا جو خون زدہ تخت ہے اس پہ میں بیٹھ نہیں سکتا۔ تو خواتین حضرات، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر میں ہی اپنا درد جو دل تڑپتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، وہ میں صرف بات کرتا رہوں سادہ انداز میں، تو پورا پروگرام ہو سکتا ہے، کئی پروگرام ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو مہمان ہیں ان سے بھی یہی ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو علامہ صاحب درس دینا ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو پیر صاحب درس دینا ہے۔ تو پیر صاحب آپ اس پہ بتائیے کہ جو دین کا تحفظ امام حسین نے کیا، ایک تو ہے کہ ان کی باتیں کرنا، ایک فی زمانہ اسلام کو قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ قبلہ میں دو جملے عرض کر کے میری بات درمیان میں کٹ جاتی ہے۔ ایک تو جس طرح قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، میں اس پہ ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی فرما رہے تھے کہ اقبال نے خوب کہا تھا جب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری، یہ بدقسمتی ہے اس امت کی۔ قبلہ ابھی 50 برس گزرے تھے، 60-61 برس کا یہ واقعہ ہے، ابھی تو آدھی صدی نہیں گزری جس نبی کو امت کا غم اس قدر مغموم کرتا ہے کہ میرے آقا ساری رات رو کر امت کے لیے سجدوں میں دعائیں کرتے ہیں، وہ امت کلمہ پڑھنے والے اتنا جلدی نواسہ رسول کو بھول گئے۔ نام نہاد کہہ لیں کہ وہ امتی نام نہاد۔ ہم تو یزید کے کفر کے قائل ہیں جی، ہم تو رسول اللہ کی شفاعت لینی ہے جی، ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں جی پیر صاحب۔ اس اسلام کو خون رسول نے رنگدار کیا، اللہ اکبر۔ اس اسلام کی آبیاری خون رسول سے ہوئی ہے، اور خون رسول کے ایک ایک بچے سے اسلام کی آبیاری ہوئی ہے۔ آپ کربلا کا واقعہ دیکھیں، بچہ کیا ہے آل رسول کا امام زین پاک کے علاوہ، سارے کربلا میں قربان۔ اللہ، اور میرے آقا وہ بھی اس لیے کہ بیمار تھے،
وہ بھی اس لیے بیمار تھے. سپاہیوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے آپ کے اوپر حملہ. میرے آقا نے انکار نہیں کیا حسین کی قربانی سے. اللہ. ساری زندگی 6 سال آقا حسین کی تربیت کرتے رہے کربلا کے لیے. 30 سال مولا کائنات حسین کی تربیت کرتے رہے کربلا کے لیے. سیدہ کونین حسین کی تربیت کرتی نہیں کربلا کے لیے. امام حسن حسین کی تربیت کرتے رہے کربلا کے لیے. اور آقا نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا نا امام حسین کی شہادت کا، فرمایا اللہم اعط الحسین اجرا و صبرا. مالک قربانی حسین نے دینی ہے تیری راہ پہ. میری یہ دعا ہے کہ حسین اس امتحان میں کامیاب ہو جائے، اسے صبر بھی عطا فرمانا، اسے اجر بھی عطا فرمانا. اور پھر حسین نے صبر کی انتہا نہیں کر. آج نسل نو کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یارو ہم تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. ہائے علماء مسائل بیان کریں، ہمیں دین کا پتہ نہیں کہ دین کیا ہے. دین سستا ہو گیا ہے نا. کوئی دین محمدی کو خاندان محمدی سے جا کے پوچھے نا کہ دین کا سودا کیسے کیا، دین مہنگا کتنا تھا، دین کو بچایا کیسے. ہمیں تو دین گھر میں مل گیا جناب. مسلمانوں گھر پیدا ہو گئے، ہم مسلمان پیدا ہو گئے. یہ دین واللہ باللہ کہہ رہا ہوں، آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین. اس کا ایک مفہوم میں یہ بھی لیتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ دین لائے تھے، حسین نے قیامت تک دین کو قیام دیا. سبحان. اگر حسین کربلا میں قربانی نہ دیتے تو آج دین کا نام نہ ہوتا دنیا پہ. ہر طرف باطل ہی باطل ہوتے، ہر طرف باطل ہی باطل، حق نام کی چیز کوئی نہ ہوتی. حق نام کی چیز کوئی نہ. رب ذوالجلال فرماتا ہے ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر وله ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت. اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے ان تکون له جنۃ، اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل واعناب، اس میں کھجور اور انگور کی بیلیں ہوں، تجری من تحتها الانہار، نیچے آبشاریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے ہر طرح کے باغ میں پھل ہوں. اصابہ الکبر، وہ مالی نہ باغ کی تربیت کرتے کرتے، اس باغ کو پانی دیتے دیتے، اس باغ کی آبیاری کرتے کرتے 53 سال کا بوڑھا ہو جائے. اللہ. اصابہ الکبر، جب وہ بوڑھا ہو جائے 53 برس میں، اس خاندان اس باغ کی آبیاری کرتے ہوئے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، قرآن کہتا ہے اس خاندان میں کوئی ایک ایسی بھی کمپل ہو، ایک ایسا بھی نومولود بوٹا ہو جس کو ابھی اس دنیا میں آئے 6 ماہ اللہ اکبر. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، پھر ایک ظلم کا طوفان چلے اور وہ سب کو جلا کے رکھ دے. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. قرآن کہتا ہے بتا تو صحیح نا، جس نے 53 برس خاندان کو اس طرح سینچا ہو، اس طرح پالا ہو، پھر اس طرح ظلم اور جور اور بربریت کا ایک طوفان ہے، تو بتاؤ نا اس 53 برس کے بوڑھے کے دل پہ کیا گزری. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جناب علامہ صاحب، میں آپ کی ایک بات کاٹوں، صرف ایک جملہ مجھے عطا فرمائیے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا ہوا نا، اس آیت سے ریلیٹڈ تھا. امام علی مقام جب حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھانے گئے، فرماتے ہیں رب العزت کی قسم میرے امام کے سر انور اور داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا. جب علی اکبر کا لاشا اٹھا کے آئے تو میرے امام کے سر انور داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا. اولاد کا دکھ، مگر رب کی بارگاہ میں آہو فغاں نہیں تھی. علامہ صاحب جس طرح پیر صاحب نے بات کی، یہ تو امام حسین ہیں، اور کریم آقا کو کیا تکلیف پہنچی ہوگی، یقیناً کیا دکھ ہوا ہوگا. بالکل. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو امام حسین کا سخی ہونا، صبر کرنا، شکر والا ہونا، اس پہ روشنی چاہیے آپ سے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ محافظ دین ہیں اور محافظ شریعت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ جانشین ہیں اور جانشین برحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں. ہمارے نزدیک امام وقت ہیں. اس وقت ان پہ لازم آتا ہے کہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ عین شریعت کے مطابق لے کے چلے. یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے کلمہ حق بلند کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی. یہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا. خطبہ میں نہ امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کے دیکھ لیں، علماء کو بلایا، فقہا کو بلایا، حکمرانوں کو بلایا، وہاں پہ آ کے ان کو تربیت کی، سرزنش کی،
خوب ڈانٹا اور کہا کہ یہ جو ہے یہ حکومت تمہارا حق تھا، یہ حکمرانوں کا کام نہیں تھا، یہ علماء کا کام تھا کہ ہاں جی اس کو لے کے چلتے. اور یہ ان کو بہت زیادہ، اور جگہ جگہ پہ امام حسین علیہ السلام کی جو خطبات ہیں جو نصیحت آموز ہیں. امام حسین علیہ السلام نے صرف ہمیں صبر دکھائی دیتا ہے، امام حسین علیہ السلام نے صرف مصیبت پہ صبر کیا ہے، لیکن پہلے جتنی باتیں امام حسین علیہ السلام نے کی ہیں وہ کر کے دکھائی ہیں، ان کا عملی جو ہے نمونہ پیش. بالکل امام حسین علیہ السلام نے کہا میں امر بالمعروف کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے کر کے دکھایا ہے. اس کے لیے چاہے مولا نے کہا کہ میری جان جاتی ہے حق کے لیے جان چلی جائے، انہوں نے کہا جان نچھاور کی ہے. مولا حسین علیہ السلام کے جسم کے اندر زخم تو زخم تھے نا. اب یہاں پہ بہت ایک دعا ہے ہماری دعائے نہیہ، اس کا جملہ ہے کہ صرف جان ہی رہ گئی تھی، خون تو سارا نکل گیا تھا زخموں سے. امام نے خدا کی راہ میں وہ روح بھی جو ہے نذرانے کے طور پہ دے دی ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو ہے عاشور سے پہلے جب لشکر امام حسین کو روکا گیا تب صبر کیا. کیوں؟ امتحان تھا. امام حسین علیہ السلام کے جو ہے کے اوپر جنگ مسلط کی، امام حسین نے صبر کیا اور امتحان سمجھا. امام حسین علیہ السلام کے مہمانوں کو قتل کیا گیا، امام حسین نے صبر کیا. امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک شہزادہ رخصت ہوا، ایک ایک لاشا اٹھا کے لاتے رہے اور دل زخمی ہوتا رہا لیکن صبر کیا. امام حسین علیہ السلام کی وہ آخری پہلو کہ ہاں جی کہ جب ان کا ایک شکی شمر جو ہے سر کاٹنے لگا تھا اس وقت بھی مطمئن تھے اور سر کاٹ رہے تھے. کہا کہ مجھے شاید بد دعا دے رہا ہو کہ اس کا سارا کچھ جو ہے قربان ہو گیا خدا کی راہ میں. ذرا میں کان لگا کے سنوں تو صحیح کہ ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے سنا تو کہا کہ پیچھے ہٹ جا میرے خون ناحق سے، میں تیری بھی شفاعت کر دوں گا. کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت بھی اس کا خیال کر رہے ہیں کہ میرے خون ناحق سے تو بچ جا، میں تو صبر کر لوں گا لیکن میں کیونکہ رحمان کا رحمان نمائندہ ہوں. ہاں تو جو ہے نہیں تو تجھے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں پھینکا جائے گا. یقیناً امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے ایک بہت بڑا صبر کا پیغام ہے اور وہ صبر ایک مقصد کی خاطر ہے کہ تمہارا کچھ بچے نہ بچے، دین بچ جائے، اسلام بچ جائے. انشاءاللہ. خواتین حضرات، یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے اور ساتھ اناؤنسمنٹ بھی ہے، میسج بھی ہے کہ ایک اور اہل بیت کے دیوانے اور مستانے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس جاری ہے اور یہ عرس ماشاءاللہ جاری ہے، جاری رہے گا. اور اس مقدس ہستی نے اس خطے کے لیے، اس برِ صغیر کے لیے، دین کے لیے بڑا کام کیا اور لاکھوں ہزاروں لوگوں کو اسلام کے دائرے کے اندر لے کے آئے ہیں. اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سوئی والے تھے، کینچی والے نہیں تھے، جوڑنے والے تھے، توڑنے والے نہیں تھے. تو ہمیں حضرت بابا فرید گنج شکر کو بھی ان مقدس ایام میں یاد رکھنا ہے اور ان کے لیے بھی اصال ثواب کرنا ہے. ساتھ ماشاءاللہ لاہور شہر کے اندر جامعہ حنفیہ فاروقیہ اسلام پورہ لاہور کے اندر نورانی اور وجدانی محافل ہو رہی ہیں. 1 سے 10 محرم تک یہ محافل کا جو انعقاد جاری رہے گا. رات حضرت پیر معاذ المصطفیٰ قادری صاحب نے صدارت کی اور مہمان تھے حضرت مفتی محمد طاہر شہزاد سیالوی صاحب، پیر محمد اصغر نورانی صاحب، ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب نے رات گفتگو کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو خراج تحسین پیش کیا. اور اس محفل کا جو انعقاد ہے مفتی محمد عارف ستار قادری صاحب فرما رہے ہیں، مفتی کاشف جمیل رضوی صاحب فرما رہے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں الحاج محمد اسد عطاری صاحب. تو اب ہم آخر میں مون شاہ صاحب سے کلام سنتے ہیں. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم. کربلا سے جو میرے سمت ہوائیں
سے جو میرے سمت ہوائیں آئی، دیر تک گری ماتم کی صدائیں آئیں، پھول مہکے جو بہاروں نے، تو سوچا میں نے پھول مہکے جو بہاروں نے، تو سوچا میں نے کن شہیدوں کے لیے سرخ قبائیں آئیں، دیر تک گری ماتم کی صدائیں خاک اڑتی رہی رستے میں بڑی دیر تلک، خاک اڑتی رہی رستے میں بڑی دیر تلک، پرسہ دینے کو دو عالم کی وفائیں آئیں، دیر تک گری ماتم کی صدائیں آئیں، کربلا سے جو میرے سمت ہوائیں